नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ाओं की सस्पेंशन के लिए जो दायर की गई मुतफरक दरख्वास्तें थीं, उन दरख्वास्तों पर अदालती समाअत हुई है, अदालती कार्रवाई की गई है। लेकिन आज की प्रोसीडिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जो कुछ हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज की इस अदालती कार्रवाई को लेके बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और वो सवालात नैब पे भी उठते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम से उन सवालात का जवाब मांगना बनता है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और भी मुकदमे की समाअत हुई है, इमरान खान साहब को अडयाला से हॉस्पिटल में मुंतकिल करने से मुतल्लिक उसमें क्या कहा गया है, क्या प्रोसीडिंग हुई है, उसकी कार्रवाई की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान साहबा ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारी, जिसमें उनके जो कौंसल थे वो उज़ैर भंडारी साहब थे। आज जज इनाम अमीन मिनाज साहब ने ये जो दरख्वास्त थी उज़्मा खान साहबा की, इमरान खान साहब की बहन की, जिसमें उज़ैर भंडारी साहब पेश हो रहे थे, इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे हुए थे। जब जज साहब ने अदालत लगाई इनाम अमीन मिनाज साहब ने, तो सबसे पहला जो सवाल था या जो आर्गू किया गया वो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पे आर्गू किया गया। भंडारी साहब ने कहा कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि एतराज़ात क्या हैं, आप एतराज़ात बता दें। अब वो जो एतराज़ात अदालत में पढ़े गए, अदालत में बताए गए, तो उन एतराज़ात के पढ़े जाने के बाद खुद ही जो उज़्मा खान साहबा के वकील थे उज़ैर भंडारी साहब, उनकी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस के लगाए गए एतराज़ात को एक्सेप्ट कर लिया गया। कैसे एक्सेप्ट किया गया? ऐसे एक्सेप्ट किया गया, अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि हम अगले हफ्ते तक इन एतराज़ात को रिमूव कर देंगे। जो उज़्मा खानम की पटिशन के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं, हम अगले चंद रोज़ में इन एतराज़ात को रिमूव कर देंगे। हमारी अदालत से दरख्वास्त, अदालत से विनती ये है कि आप अगले हफ्ते की तारीख दे दें, आप ये मुकदमा अगले हफ्ते के लिए लगा दें। अब ये एतराज़ात आज की दरख्वास्त की फिक्सेशन से पहले भी दूर करवाए जा सकते थे कि हमने एतराज़ात रिमूव कर दिए हैं। आज वकील साहब जाके कह सकते थे अगर एतराज़ात रिमूव कर दिए जाते, आप हमारी पिटीशन के ऊपर नोटिस जारी करें। जज साहब ने फिर क्या ऑर्डर पास किया? जो कुछ उज़ैर भंडारी साहब मांग रहे थे, जज साहब ने ऑर्डर यह किया कि ऐसी जितनी भी दरखास्तें हैं खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक, ऐसी तमाम दरखास्तों को यकजा करके आप समाअत के लिए लगा दें। और तारीख क्या है? तारीख कोई नहीं है, तारीख अदालत की जानिब से कोई नहीं दी गई। एक साथ तमाम दरखास्तों को लगाने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ नाजरीन, जो दूसरा मुकदमा था इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी साहबा का, जो 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों की कन्विक्शन हुई है, अब उसकी समाअत होने से पहले जो 2 रुकनी बेंच था सरफराज डोगर साहब की सरबराही में, उसमें हुआ ये कि नैब की तरफ से एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, इसी केस में, खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के केस में, जिसमें नैब की तरफ से उनके जो मतलब जो जिसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, ये शख्स कौन थे? ये शख्स से इमरान खान साहब के खिलाफ जो गवाही नीचे दे चुके थे, जो इमरान खान के खिलाफ बयान कलमबंद करवा चुके थे, जिस पर सलमान सदर साहब ने जिरा की थी। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ नैब के जो तफ्तीशी थे मियां उमर नदीम, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें यह कहा गया कि ये जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम लेके आई है कि सज़ा को सस्पेंड कर दें, सज़ा को सस्पेंड करके इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को ज़मानत पर रिहा कर दें, नैब की तरफ से कहा गया है, नैब की तफ्तीशी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो दरख्वास्त सलमान सफदर साहब लेके आए हैं बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, ये मुतफरिक दरख्वास्तें हैं। नैब ने एतराज़ ये उठाया है कि जब तक जो मरकजी अपील है सज़ा के खिलाफ, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की जो मरकजी अपीलें हैं, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिट नहीं कर लेती, समाअत के लिए बाकायदा तौर पे रेगुलर हेयरिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तब तक हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त है, कन्विक्शन की, सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है, आप उसको एंटरटेन नहीं कर सकते।
ہائی کورٹ کا اختیار اس وقت فعال ہوگا، اس وقت ایکٹیویٹ ہوگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کی اپیلوں کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کرے گا، پھر آپ سسپینشن کی اپلیکیشن کے اوپر پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ درخواست انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ درخواست مینٹینیبل بھی نہیں ہے۔ اور نیب نے عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست یہی کی ہے کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطل کرنے کی جو درخواست ہے اسے ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کیا جائے۔ اب آج کی عدالتی کارروائی میں کیا ہوا ہے، جو عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کے لیگل ٹیم ان کی سزا سسپینشن کروانے کے لیے آئے تھے، الٹا جو نیب نے درخواست دائر کی ہے اس درخواست میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو نوٹس کروا کے گھر چلے گئے۔ یعنی نیب کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو نوٹس کر دیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جواب مانگ لیا ہے۔ اب سلمان صدر صاحب کیسے جواب داخل کروائیں گے اگر ملاقات ہی نہیں ہوتی وکیل کی؟ وہ آ کے اگلی سماعت پہ بتائیں گے وہ تجھے میری ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی صاحبہ سے، تو میں نیب کی درخواست کے اوپر جواب کیسے داخل کراؤں؟ عدالت پھر نوٹس کر دے گی، اڈیالہ جیل کے حکام کو کہہ دے گی۔ تو یہ معاملہ اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ لنگر آن ہوتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا۔ اور جو لطیف کھوسہ صاحب نے کی تھی نا پیشن گوئی کہ عید عمران خان صاحب زمان پارک میں منائیں گے، بنی گالہ میں منائیں گے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آج کی پرسیڈنگ جب آغاز ہوا تو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں نے اپنا وکالت نامہ تصدیق کے لیے لطیف کھوسہ صاحب کو بھجوایا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے شکوہ کیا کہ مجھے تو یہ حکام جو ہیں اڈیالہ جیل کے پاس جانے نہیں دیتے، مجھے وہاں پہ جانے نہیں دیتے، میرا وہاں پہ داخلہ بند ہے۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے انتظامیہ ہے، آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کو یہ حکم تو دے دیا ہے، اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ وکالت نامہ کو سگنیچر کر کے میرے حوالے کیا جائے، لیکن یہ کسی کی نہیں مانتے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کے خلاف آپ کو سخت ایکشن لینا چاہیے، جس پر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، جب کبھی بھی اڈیالہ جیل کے انتظامیہ سے کہا گیا انہوں نے ہمیشہ کورٹ آرڈر کے اوپر جو وکالت نامہ ہوتا ہے وہ سگنیچر کروا کے آپ کے لیگل ٹیم یا متعلقہ وکلاء کے حوالے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وکالت نامے کے اوپر دستخط نہیں کروائے گا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جج صاحب یہ کسی کی نہیں سنتے، یہ الٹا کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے، بلکہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اب تو احتساب کا ایک کڑا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جنرل فیض حمید کے کیس کی بات کی جاتی ہے کہ اسے بھی سزا ہو چکی ہے، اس کا احتساب بھی شروع ہو چکا ہے۔ سلمان صدر صاحب نے عدالت میں کچھ لیگل باتیں کی۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ دیکھیں، کچھ بنتی بھی کی سلمان صدر صاحب نے۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ماہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ایک جو ایکیوز ہیں، میری جو کلائنٹ ہیں وہ خاتون ہیں، اور خاتون کے معاملات میں ہمیشہ عدلیہ جو ہے وہ گریس دکھاتی ہے، کشادگی دکھاتی ہے، نرم دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے خواتین کے معاملے پہ عدالت کی طرف سے۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ 14 ماہ کے بعد یہ پٹیشن لگی ہے، اب 14 سال کی سزا عمران خان صاحب کی، اور 14 ماہ کے بعد یہ پٹیشن لگی ہے۔ اور ساتھ میں سلمان صدر صاحب نے ایک ملتان میں لاہور ہائی کورٹ کے دیے گئے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ ملتان کا ایک کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں ایک شخص کی، ایک قیدی کی بینائی کا ایشو تھا، تو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے اسے ضمانت پہ رہا کر دیا تھا۔ تو ہم بھی عمران خان صاحب کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ضمانت بھی مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ یہ ہماری اضافی پریئر عدالت سے، ہماری مرکزی اپیل خان صاحب کی سزا کی سسپینشن ہے، اضافی ہماری درخواست، اضافی ہماری استدعا عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی۔ نیب پراسیکیوٹر نے یہاں پہ یہ کہا کہ دیکھیں، یہ جو آرگو اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ سلمان صدر صاحب کر رہے ہیں، ہم نے تو اس کیس میں متفرق درخواست دائر کی ہے، اس متفرق درخواست کے اوپر پہلے ان سے جواب مانگا جائے کہ یہ کیسے سسپینشن کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں جب تک ان کی درخواست ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے کھڑا ہوں اپنی اس عمر میں، عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، میں بھی ایک مرتبہ جیل میں جا چکا ہوں۔ 7 دن کے بعد آپ کے پاس گھڑی تو لگی ہوتی ہے سیل میں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا قید تنہائی میں کہ یہ صبح کے 5 بجے ہیں، شام کے 7 بجے۔ اعتزاز احسن صاحب نے جب قید تنہائی کی بات کی تو اس پہ نیب کی طرف سے بڑا سخت جواب آیا۔ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی قید تنہائی کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے تو عدالت یہ درخواست لے کے آئیں، اس درخواست کے اوپر عدالت نوٹس کرے
ہم اس کے اوپر عدالت میں اپنا جواب داخل کریں گے۔ سلمان صدر صاحب نے قانونی نقطہ اٹھایا کہ آج کیس لگا ہے عمران خان صاحب کا، بڑی مشکل سے لگا ہے، اور ہم اس کیس میں نتیجہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیس چلے، یہ کیس چلے، ہمیں سماعت چاہیے، ہمیں ایک عدالتی کارروائی چاہیے۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایک آنکھ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب یہ دوسری آنکھ بھی ضائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ آج عدالت میں پروسیکیوٹر کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن پروسیکیوٹر آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں۔ اور پھر سلمان صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو نیب کا اعتراض ہے کہ ہماری اپیل ایکسیپٹ نہیں ہوئی، ریگولر ہیلنگ کے لیے اسے منظور نہیں کیا گیا، سلمان صدر صاحب نے کہا کہ ہماری اپیل ریگولر ہیلنگ کے لیے ایکسیپٹ ہو چکی ہے، نیب غلط بیانی کر رہا ہے، نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری کوئی غلط بیانی نہیں، یہ اپیل ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ سلمان صدر صاحب نے جب یہ کہا کہ پروسیکیوٹر موجود نہیں، تو نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر نے عدالت سے یہ کہا کہ دیکھیں کہ جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ اس لیے کمرہ عدالت میں موجود نہیں، ایک تو ہم نے اعتراض فائل کیا ہے، دوسرا وہ ماہ رمضان کے آخری عشر میں مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مذہبی فریضہ ادا کریں۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ نیب نے جو مذہبی فریضے کی بات کی ہے، جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں یا تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں یا پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں خاص طور پہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ معاملہ عدالتی جو کارروائی ہے وہ عید کے بعد تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اعتکاف میں تو جو نیب کے پروسیکیوٹر بیٹھے ہیں، اگر اعتکاف میں ہی بیٹھے ہیں تو وہ تو آخری روزے کے بعد اٹھیں گے جب چاند نظر آئے گا، اور پھر اگلے دن عید ہوگی۔ تو آج بڑی کوشش کی سلمان صدر صاحب نے، باقی لوگوں نے، کہ عید سے پہلے کی تاریخ مل جائے، لیکن جو مذہبی فریضے والی بات ہے عدالت نے کوئی تاریخ ان کو نہیں دے سکی، کیونکہ عدالت پھر تاریخ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سلمان صدر صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے 9 مرتبہ اس کیس میں نیب نے تاریخ لی ہے، ہم نے 9 مرتبہ نیب کو برداشت کیا ہے، 10ویں مرتبہ یہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا، عدالت اس کا فیصلہ کرے، سماعت کرے، فیصلہ کرے۔ اور پھر سلمان صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں رہائی کرنا کسی ملزم کی یہ ثواب کا کام ہوتا ہے، جس کے بعد عدالت نے حکم یہ صادر فرمایا کہ پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے نشاندہی کی اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے پروسیکیوٹر پہ جرمانے کی استدعا کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر کو آئندہ سماعت پہ پیش ہونے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے کہ آئندہ سماعت پہ پروسیکیوٹر پیش بھی ہوں، اور آج پیش نہ ہونے پہ 1 لاکھ روپے کا ان پہ جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اگلی سماعت پہ اگر پروسیکیوٹر آ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ عمرے کے لیے گئے تھے یا پھر اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو پھر یہ فیصلہ 1 لاکھ روپے جرمانے کا یہ واپس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عدالت نے جو نیب کی پٹیشن ہے نا، یہ سسپینشن کی اپلیکیشن، چاہے وہ عمران خان کی طرف سے آئی ہے، چاہے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے آئی ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے، اسے ناقابل سماعت کے قرار دے کے خارج کیا جائے۔ نیب کے آرگومنٹ کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس درخواست پہ نوٹس کر کے ان سے جواب مانگ لیا گیا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ایران اسرائیل جنگ سے متعلق کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کر لیں۔ ایک تو ناظرین، ایران کی طرف سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا ہے، تل ابیب پہ بڑا بتایا گیا ہے کہ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، ایران کی طرف سے میزائل جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جس کے بعد عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور ابھی تک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں عمارتوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ صرف تل ابیب پہ مطلب میزائل نہیں مارے گئے، بلکہ جو اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ میزائل جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جبکہ آبنا ہرمز میں ایک کارگو شپ تھا جس پہ حملہ ہوا ہے، حملہ ہونے کے بعد اس کارگو شپ میں جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے۔ باقی ایران کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو ایران کی طرف سے کہا گیا کہ شاید امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایران جو ہے وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا، ہتھیار ڈالنا ایران کی قوم میں جو ہے وہ یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا سرنڈر کر دیں۔ باقی نئے جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے مجتبیٰ خامنہئی کا، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ریلی نکالی جا رہی تھی جس پر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔